सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। डिजिटल चैनल दर्द पे ये सवाल जवाब का सेशन है। आज का जो पहला सवाल है वो ये है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, अल्लाह पाक आपको और आपकी फ़ैमिली को शाद व आबाद रखे। हज़रत साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या हम रोज़े की हालत में गैर ज़रूरी बाल साफ़ कर सकते हैं? इससे रोज़ा तो नहीं टूटेगा? प्लीज़ इस बारे में रहनुमाई फरमा दें। देखें, रोज़े की हालत के अंदर मिसवाक करना यानी दांत साफ़ करना, मिसवाक करना, नाखून काटना, हाथ के ही हों या पाँव के हों, इसी तरह बाल काटना या बाल कटवाना यानी हजामत करवाना, कटिंग करवाना, दाढ़ी जो है वो तराशना, इसी तरह गैर ज़रूरी बाल साफ़ करने से रोज़े की सेहत के ऊपर रत्ती बराबर भी असर नहीं आता। काफ़ी है मिसवाक करना, कटिंग करवाना, दाढ़ी की हो या अपना सर के बाल जो है वो कटवाना या काटना, यानी काटने वाला भी है वो भी है। इस तरह गैर ज़रूरी बाल हैं, ज़ेरे नाफ बाल हैं, बालों के बाल हैं या जिस्म के और किसी और हिस्से के बाल काटने हैं, साफ़ करने हैं, तो रोज़े की हालत में ये काम करने से या नाखून हैं वो तराशने हाथों के या पाँव के, तो किसी भी किस्म का रोज़े की सेहत के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। आप बग़ैर किसी कराहत के, बग़ैर किसी एहसास गुनाह के आप ये अमल कर सकते हैं। बस जो एहतियात करनी है वो ये, क्योंकि मैं बोल बैठा हूँ कि दांत साफ़ करने से, मिसवाक करने से, तो वो मैंने कहा है कि मिसवाक करना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप टूथब्रश जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें। हाँ, आप टूथब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं मगर टूथपेस्ट नहीं इस्तेमाल कर सकते। टूथपेस्ट वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। यानी सादा ब्रश जो है, आपके घर में मिसवाक नहीं है तो आपके मुंह से रोज़े की वजह से मुंह खुश्क हो रहा है, बदबू आ रही है, तो आप या नमाज पढ़ने लगे सुन्नत के तौर पे आप कहते हैं मैं दांत साफ़ कर लूँ, तो आप ब्रश जो है वो अपने दांतों में सादा फेर सकते हैं बग़ैर टूथपेस्ट के। इस तरह मिसवाक तो सबसे अफजल, अगर घर में मिसवाक है तो आप मिसवाक कर सकते हैं। हाथ पाँव के नाखून जो है वो भी तराश सकते हैं, काट सकते हैं, बाल भी साफ़ कर सकते हैं। सवाल नंबर है जी 2। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, गर्ज़ ये है कि क्या सलातो तस्बीह से क़ज़ाए उम्री जैसा कबीरा गुनाह भी बग़ैर नमाज़ों की अदायगी के माफ़ हो जाता है? प्लीज़ रहनुमाई फरमा दें। देखिए, ये बड़ा पेचीदा सा मसला है जो आपने पूछा है। सवाल तो बड़ा छोटा सा है लेकिन इसके अंदर उलमा के यहाँ इख्तलाफ है। सलातो तस्बीह के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चचा सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह को ये बात इरशाद फरमाई थी कि मैं आपको ऐसा हदिया ना दूं, ऐसा अतिया ना दूं कि मैं आपके 10 काम 10 खिदमतें ना करूं, यानी मैं आपको इतना कीमती अमल ना बताऊं कि आपको दुनिया की और आखिरत की भलाइयां नसीब हों। तो सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह ज़रूर बताएं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो है सलातो तस्बीह, 4 रकात नमाज सलातो तस्बीह। अगर आप ये नमाज पढ़ेंगे अल्लाह आपके अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, आपके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, शऊरी लाशऊरी गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। दिन के गुनाह हैं या रात के गुनाह हैं, अल्लाह सारे माफ़ फरमा देगा। तो फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताकीद फरमाई कि चचा आप कोशिश करें कि ये नमाज को रोज़ाना पढ़ें। अगर रोज़ाना नहीं पढ़ सकते तो जुमे को पढ़ें, यानी हफ्ते में एक बार पढ़ें। अगर हफ्ते को एक बार भी मुमकिन नहीं है तो महीने में एक बार पढ़ लिया करें। अगर महीने में एक बार भी नहीं पढ़ सकते तो कम अज़ कम साल में एक बार, और साल में भी नहीं एक बार पढ़ सकते तो कम अज़ कम ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ें। अब ये हो गया मसला जिसकी वजह से आपके ज़हन में ये सवाल पैदा हुआ है कि जब सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि सलातो तस्बीह के गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। ठोकर आपको कहाँ से लगी है या बहुत से लोगों को लगती है, वो ये है आपका दिल इस बात पे ठुकता है, टिकता है, मुतमिन होता है कि सहाबा बेनमाजी थे, कि सहाबा बेनमाजी थे। तो अल्लाह बोलो हम बेनमाजी हैं, उनकी तो तकबीर उला रह जाती थी तो वो रो रो के जो है वो हाल बेहाल अपना कर लेते थे।
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 رکعت نماز وطر ایک دن کی رہ گئی تھی. توجہ ہے؟ نہیں توجہ؟ ذرا کانوں چ انگلی مارو, اللہ کرے گا آواز جو ہے وہ دل میں چلی جائے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک دن وطر کی نماز رہ گئی تھی. آپ نے رو رو کے یہ حال کر لیا تھا کہ جبریل امین علیہ السلام آ گئے تھے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ, اپنے دوست, اپنے رفیق ابو بکر صدیق کو بشارت دیں کہ اللہ رب العزت نے ان کا رونا جو ہے, ان کی ندامت جو ہے, جو شرمندگی ہے, پشیمانی ہے, اس کو قبول کر لیا, اللہ نے درگزر کر دیا ہے. یعنی اتنا وہ پوچھتا ہے کہ میری وطر کی نماز رہ گئی, میری وطر کی نماز رہی, یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا, میری وطر کی نماز رہ گئی ہے. تو اللہ بولو ان کے تو جو کبیرہ گناہ تھے, کبیرہ گناہوں سے ان لوگوں کے لیے اشارہ یہ ہے وہ گناہ جو زمانہ جہالت میں انہوں نے کیے تھے, اسلام قبول کرنے سے پہلے کیے تھے. اگر وہ بھی کوئی ہیں تو وہ کلمہ پڑھ کے ہو گئے, کوئی تھوڑا بہت کوئی بعد میں کوئی لرزش ہو گئی ایک صغیرہ گناہ تو وہ معاف ہو گئے. نماز چھوڑنا تو اللہ والا دل میں بھی بات نہیں آ سکتی, ممکن نہیں کہ نماز چھوڑی ہو. سمجھ آئی؟ تو ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ جو دیگر ہیں وہ تو سو ہیں, ہم بے نمازی بھی ہیں. 5 سال کی نماز ہے, کسی کی 10 سال کی نماز ہے, کسی کی 20 سال کی نماز ہے. ایک بات ہے, اگر اس حدیث پاک کے ظاہری معنی کو لیا جائے تو اس سے یہی سمجھ آتی ہے کہ جب صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک بار یہ نماز پڑھ لی جائے, ٹھیک ہے. ظاہری معنی تو اس کے یہی ہمیں بتاتے ہیں نا کہ بھائی گناہ جلوت میں کیے ہیں, خلوت میں کیے ہیں, رات کو کیے ہیں, دن میں کیے ہیں, سارے معاف ہو جاتے ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا. اب اس بات کو ایک طرف رکھیں. ایک آدمی سردی گرمیوں میں 5 وقت کی نماز جو ہے ٹھنڈے گرم پانی سے وضو کر کے پڑھ رہا ہے, مشقت کر رہا ہے. وہ 50 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے, 15 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے, 35 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ ایک یہ ہے. اور ایک ادھر بندہ ہے, اس نے 50 سال سے نمازیں نہیں پڑھی, آج اس نے یہ حدیث سنی ہے, وہ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے, اگلے بھی معاف تے پچھلے بھی معاف, تے ایدا کی قصور ہے گئے, ایدا کی قصور ہے گئے. جو 50 سال سے جو ہے سردی گرمی میں مشقت کر رہا ہے, اس کا کیا قصور ہے؟ اس لیے اللہ والو یہاں آ کے علماء کا جو اختلاف ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ وہ گناہ ہے, یعنی وہ گناہ جن کو لٹایا جا سکتا ہے, یعنی جن کا ازالہ کیا جا سکتا ہے, تو ازالہ ضروری ہے. اب نمازوں کو کیونکہ ادا کیا جا سکتا ہے تو یہ لٹانا پڑے گا. ایسے گناہ کبیرہ, مثال کے طور پہ وہ گناہ کبیرہ کہ آج آپ نے صلاۃ التسبیح کا سنا, آج آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ پہلے پیتے رہے شراب, اب اس کا ازالہ تو نہیں ہوگا. وہ شراب پینا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے, وہ معاف ہو جائے گا. اس کا کوئی بدل نہیں ہے, اس کا کوئی پلٹا نہیں جا سکتا, لٹایا نہیں جا سکتا. کیا کرے اس کا کوئی ازالہ ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا؟ اس طرح توبہ کرنے سے پہلے یا صلاۃ التسبیح پڑھنے سے پہلے کوئی سگریٹ پیتا رہا ہے, کوئی آئس نشہ کرتا رہا ہے, کوئی زنا کرتا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ جو اس طرح کے گناہ ہیں جن کا ازالہ ممکن نہیں ہے, سمجھ آ گئی, تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ توبہ کر لیں, بس وہ توبہ قبول ہو جائے گی. وہ گناہ جن کا ازالہ ممکن ہے, جس طرح علماء نے کہا ہے کہ کوئی شخص جو ہے بہت زیادہ پہلے جھوٹ بولتا تھا, آج اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا, توبہ کر لی ہے, تو وہ اسی زبان کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے, اللہ کا ذکر کرے, کملی والے پہ درود پڑھے, تاکہ اس کا ازالہ ہو, تاکہ اس کا ازالہ ہو. اسی طرح کوئی شخص ہے وہ سود کھاتا رہے, تو آج اس نے سود کھانے سے توبہ کر لی, صلاۃ التسبیح پڑھ لی ہے, تو اس نے مال لوگوں کا ہڑپ کیا ہوا ہے, نجائز جو ہے لوگوں سے سود وصول کیا ہوا ہے, وہ مال ان کو لوٹانا پڑے گا. اگر اللہ والو صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, بندہ زنا بھی کرے, بدکاریاں بھی کرے, بہنوں کے حصے بھی کھائے, سارے کام کرے, قتل و غارت بھی کرے, بعد میں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح پڑھ لے تو سارا کام سیدھا ہو جائے. سمجھ آئی بات؟ تو اصل میں اللہ والو ہم دین کو سمجھنا نہیں چاہتے, اور کچھ ایسے لوڑے لپاڑے مولوی ہیں وہ دین کو بیان ایسے کرتے ہیں کہ امت کے اندر جو ہے وہ پریشانی جو ہے, ہیجان پیدا ہو جاتا ہے, امت جو ہے پریشان ہو جاتی ہے, لوگ سن کے کہ جائیے تو کتنے جائیے.
آپ خود تھوڑا سا اپنے ذہن میں بات لے کر آئیں کہ ایک بندہ لچا لفنگا بدماش ہے، ہر گناہ وہ کر رہا ہے، آج وہ 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح پڑھ لیتا ہے تو سارے اس کے معاف ہو گئے۔ تو جو بندہ جو ہے وہ دن رات اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ڈر ڈر کے زندگی گزار رہا ہے، سسک کے ہچکیاں لے لے کے اللہ کے سامنے وہ رو رہا ہے، کرلا رہا ہے، تو پھر ان دونوں میں فرق کیا رہ گیا؟ یہ کون سا عدل ہوا، یہ کون سا انصاف ہوا؟ تو اللہ بولے گناہ اصول کی بات یہ یاد رکھ لے، چاہے توبہ کرے، محض توبہ کرے، معافی مانگے، چاہے صلاۃ و تسبیح جو ہے کے ذریعے گناہوں کی معافی مانگے، کسی بھی طریقے کی توبہ کریں تو وہ گناہ کبیرہ جو ہے وہ معاف ہوں گے جن کا ازالہ ممکن نہیں ہے۔ تو جن کا ازالہ ممکن ہے وہ ان کی ادائیگی کرنا ضروری ہے، ان کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی سے 1 کروڑ روپیہ قرضہ لیا ہوا ہے، لے کر آپ کیا کر گئے؟ پی گئے ہیں۔ کیا کر گئے؟ پی گئے ہیں۔ تو صلاۃ و تسبیح پڑھ لو۔ ہمسائے کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہے، گناہ کبیرہ ہے، صلاۃ و تسبیح پڑھ لو۔ کسی کا ناحق قتل کر دیا ہے تو جیل کیوں کاٹ دے 27 سال 25 سال، یا سزائے موت کیوں لینی ہے؟ صلاۃ و تسبیح پڑھ لو۔ سمجھ آئیے مسئلہ؟ سمجھ آ گیا؟ تو اللہ بولو یہ دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ گناہ جن کا کسی بھی طریقے سے ازالہ ممکن نہیں ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں کمپنسیشن جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، تو وہ بندہ ہو گیا مجبور، تو مجبوری میں کیا ہو گیا؟ اللہ معاف کر دے، تو یہ تو ہوگی معافی۔ تو جن کے اندر کمپنسیشن ممکن ہے، قرض لیا ہوا تو لوٹاؤ، پلاٹ پہ قبضہ کیا ہوا تو چھوڑو، بہنوں کا حصہ کھایا ہوا ہے تو دو، زکوٰۃ عشر دبایا ہوا ہے تو دو، روزے چھوڑے، یہ حقوق العباد ہو گئے۔ اب حقوق اللہ ہو گئے، روزے چھوڑے ہوئے ہیں تو اگر روزے رکھ سکتے ہو، صحت ہے تو روزے رکھو، نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں تو جتنی نمازیں ہیں چھوڑی ہوئی ہیں ان کو گنو، اور ہر نماز کے ساتھ 2 4 4 نمازیں لوٹاؤ۔ سمجھ آ گئی؟ اس طرح زندگی میں کبھی قرآن نہیں پڑھا، اللہ کا ذکر نہیں کیا، آج توبہ کر لی ہے تو ان اعمال کو کرو۔ تو یہ اصل تصور ہے گناہوں کی معافی کا۔ تو اللہ سونا جو ہے وہ ہمیں دین کی جو ہے صحیح روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف پولا پولا کام سکھن دی توفیق نہ دے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح یا 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح پڑھ لی، یا فلاں جو ہے وہ کام کر لیا، فلاں بابے نے بتایا اس طرح کے نفل پڑھ لو تو کام سارا سیدھا ہو جائے گا، کام سارا سیدھا ہو جائے گا۔ اس طرح 2 رکعت نماز قضائے عمری پڑھ لو تو پچھلے سارے معاف ہو جائیں گے، تو جڑے پڑھتے رہے انہوں نے پھر کی قصور ہے گئے۔ ساری بات سمجھ آ گئی؟ اللہ سونا میں جو ہے سمجھ عطا فرمائے۔ ایک اور سوال لے لیتے ہیں جی۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، اللہ آپ کو لمبی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ حضرت صاحب پلیز میری بیٹی کے علاج میں میری مدد کریں، جب تک زندگی ہے آپ اور آپ کی نسلوں کو دعائیں دیتی رہوں گی، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ ڈاکٹر صاحب میری بیٹی کئی سالوں سے بیمار ہے، ہم نے بہت علاج کروایا، میں نے بہت ورد وظیفے کیے ہیں، علاج تو ہو گیا ہے، ہن شافی نے کی کرنا ہے؟ علاج تو تسی کر بیٹھے ہو آپ ہی ہے۔ میں تو سارا دن اسی موضوع پہ بیان کرتا ہوں، بھائی آپ میرے جو بیانات ہیں ان کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ میں نے جو کرنا ہے میں نے امت کو بتا دیا ہوا ہے، آپ کو میرے سے اس طرح جو ہے ریکویسٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ سونا میری دعا ہے اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ جس رب نے آپ کو یہ شعور اور سمجھ دے دی ہے کہ میں نے بہت وظیفے کیے ہیں، تو اگلی بات تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں اپنا گھر جو ہے وہ برباد کیا ہے۔ آگے میں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن میں جو پڑھوں گا تو انشاءاللہ جو میں بیانات کے اندر بیان کرتا ہوں آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی کہ شافی سچا روندا ہے۔ یہ بھی ہو گیا تو نال کان چنگلی بھی مار لو کہ آج تک کسی کو نہیں سمجھ آئی تو یہ سمجھ آ جائے، کیونکہ یہ اب میرا بیان نہیں ہے، یہ ایک دکھیا عورت کا بیان ہے۔ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جو ہم امت کو سمجھا رہے ہیں وہ حق ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ جو اندر ضمیر آواز دے اس آواز کے اوپر لبیک کہنا ہے، ساڑھے تے نہیں رہنا تو جاگ دے رہنا ہے۔ میں شروع سے پڑھتا ہوں دوبارہ سے۔ السلام علیکم حضرت صاحب، اللہ آپ کو لمبی اور صحت والی زندگی دے۔ حضرت صاحب پلیز میری بیٹی کے علاج میں میری مدد کریں، جب تک زندگی ہے آپ اور آپ کی نسلوں کو دعائیں دیتی رہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب میری بیٹی کئی سالوں سے بیمار ہے، ہم نے بہت علاج کروایا، میں نے بہت ورد وظیفے کیے، جہاں کسی نے بتایا بہت سے عاملوں اور پیروں بابوں کے پاس بھی گئی ہوں۔ کبھی اس کی دماغی حالت خراب ہو جاتی ہے اور کبھی بالکل نارمل رہتی ہے، کبھی گالیاں دینے لگ جاتی ہے اور گھر سے بھاگ جاتی ہے، خوب ہنگامہ کرتی ہے، کبھی بالکل پرسکون ہو جاتی ہے، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی۔ میں نے 40 دن تک
اب شروع ہونے لگی بات. میں نے 40 دن تک دعائے گنج عرش، دعائے مغنی، دعائے قاعدہ اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ پڑھا ہے. جیسے آپ فرماتے ہیں ویسے ہی پڑھ. میری بہن جیوندی رہے. میں اب الحمدللہ قسم خدا کی اب میں عورتوں سے بڑا خوش ہوں. پہلے مجھے بڑا غصہ آتا تھا، میں ڈانٹتا تھا اس لیے. اب میں بہت خوش ہوں. اب ماشاءاللہ جھوٹ نہیں بولتی، سینے ٹھنڈ پا دے دیا. ان کو پتہ چل گیا اب یہاں پہ 2 نمبری جو چلنی نہیں ہے. تو بہتر ہے اپنی بستی بھی کراؤ تو شافی نو غصہ بھی چڑھاؤ تو شروع تو ہی کہہ دے میں نے اسی کالا پیلا نیلا چٹا سب کیتا ہے. اب ماشاءاللہ ادھر بھی مانتی ہیں، یہاں آتی ہیں، آتے کہتی ہیں حضرت صاحب ہم نے سارا کر لیا. بلکہ میں جب آتا ہوں نا ملاقات کے لیے تو بیٹھی ہوتی ہیں عورتیں، تو میں پھر ان کو نا چھیڑتا ہوں. میں کہتا ہوں سحری کا ٹائم ختم ہونے والا، جو ہی تمہاری ملاقات ہوگی تو میں نے پہلی پابندی کس پہ لگانی ہے؟ وظائف پہ. تو ایک ایک تسبیح کر لو، کوئی وظیفہ کرنا ہے، کوئی پہلی رہندی ہے تو کر لو، بات پابندی لگ جانی. جیسے سحری کا ٹائم ختم ہو جائے تو کھا تو نہیں سکتے، تو جب میرے سے ملاقات ہوگی تو میں نے پابندی لگا دی بھائی یہ نہیں پڑھنا. تو اب آپ شوق پورا کر لو، ایک تسبیح آیت کریمہ دی کر لو، ویلیاں بیٹھیاں ہوں کچھ تو کرو. تو آگے سے ہنستی ہیں کہ بھائی اب ہم نے نہیں کرنا جی، ہم توبہ کر کے آئے، ہم توبہ کر کے آئے. آگے وہ کہہ رہی ہیں جی میں نے بہت کچھ پڑھا، بالکل ویسے جیسے آپ فرماتے ہیں ویسے ہی پڑھ پڑھ کے اپنا اور اپنی بیٹی کا کھانا خراب کیا ہے. پچھلے 6 مہینوں سے خضری عمل اور انمول عمل کر رہی ہوں، صدقہ دے رہی ہوں. جب میری بیٹی ٹھیک ہوتی ہے تو وہ بھی خضری عمل کرتی ہے ماشاءاللہ، لیکن جب اس کی دماغی حالت بگڑتی ہے تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے. ان اعمال کے علاوہ میں سورہ طارق کا عمل بھی آپ کی رہنمائی سے گھر اور بیٹی کے حالات کے لیے پڑھنا چاہتی ہوں، سوچنا بھی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میری مدد کریں اور میری بیٹی کے لیے دعا کریں. مجھے آپ کی دعا کے ساتھ اللہ کی رحمت پر پورا بھروسہ ہے. مجھے دعاؤں کی سخت ضرورت ہے. میں آپ کی مرید بھی ہوں، میں اجتماعی عمل میں بھی شامل ہوں. بیٹی کو پہلے درود پاک کا دم سناتی تھی، اب آپ کا بیان سنا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ خضری عمل کے ساتھ خضری دم سنیں، اس لیے اب یہ بیٹی دم سنتی ہے اور میں اس کو سناتی بھی ہوں، لیکن کبھی سنتی ہے اور کبھی نہیں بھی سنتی. میری رہنمائی فرما دیں. میں آپ کی مدد اور رہنمائی سے اس دلدل سے اپنے گھر والوں کو نکالنا چاہتی ہوں، اپنی آنے والی نسلوں کو بربادی سے بھی بچانا چاہتی ہوں. ماشاءاللہ انہوں نے بیانات سنے، انہیں ساری کہانی سمجھ آ گئی ہوئی ہے کہ یہ چکر 7 نسلوں تک بھی جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس مشکل میں 24 سال گزر گئے ہیں، بچوں کی عمریں زیادہ ہو رہی ہیں، بچے 35 سال تک پہنچ گئے ہیں، ہر وقت مجھے ذلیل کرتے ہیں، مجھے کہنے میں کوئی شرم نہیں. آپ کے کہنے کے مطابق میری حالت خارش والے کتے سے بھی بدتر ہو گئی. یہ ہے میری بیٹی جنہوں نے توجہ کے ساتھ بیان سنے ہیں. کل میں یہ باتیں کہتا تھا تو بڑی عجیب سی لگتی تھی نا کہ خارش والا کتا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، 7 نسلوں تک جائے گی، اس کی اتنی سزا ملتی ہے یا اتنا نقصان ہو جاتا ہے. تو مائیں بہنیں آگے اور جو لوگ مرد نہیں سمجھتے وہ کیا کہتے تھے؟ دو اللہ اللہ کرنے سے کیا ہو جاتا ہے. خدا کی قسم اگر اللہ ان ماؤں بہنوں کو اختیار دے دے یہ لوگوں کو لمحہ ڈال کے نا ڈنڈوں کے ساتھ مارے، جو یہ کہتے ہیں کہ وظائف کو شرائط کے بغیر پڑھیں تو کیا ہو جاتا ہے، پھر ان پیروں کو اور مولویوں کے ساتھ یہ عورتیں یہ مائیں بہنیں وہ حشر کریں، ان کو وہ سزائیں دیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں، روح کانپ جائے، جن کے گھر تباہ کر دیے ان بدبخت پیروں نے اور اس گندی سوچ نے، جہالت والی سوچ نے کہ اللہ اللہ کرنے سے کیا ہو جاتا ہے. ہم نے امت کو ایک بات سمجھائی ہے، اللہ ملا ہے در مصطفیٰ سے تو اللہ اللہ کرنے کا طریقہ بھی در مصطفیٰ کا چلے گا، میرا تیرا طریقہ نہیں چلے گا. اب انہوں نے اپنے طریقے استعمال کیے. بیچاری نے کو کالا نیلا پیلا چٹا کو جادو تو نہیں کیا، دعائے گنجرس کو جادو تو نہیں ہے نا. جو کسی نے بتایا ہے کوئی تعویذات میں کوئی غلط ہوگا تو ہوگا، اس بیچاری نے خود تو نہیں کیا، خود تو اس نے اللہ اللہ کی ہے، لیکن طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں تھا، شرائط نہیں تھی، تو کیا بن گیا؟ سارا خاندان اجڑ گیا. ایک بات. دوسری بات اللہ والے یہ ہے، اب اس ہماری بیٹی کو، ہماری بہن کو، جو بھی ان کی عمر ہے، ادراک حاصل ہو گیا، انہیں پتہ چل گیا ہے کہ مجرم کون ہے، غلطی کس کی ہے. اب اللہ والوں کبھی تنہائی میں سوچو اس بچی یا اس خاتون کے ضمیر کے اوپر بوجھ کتنا ہوگا.
جب یہ میرے بیانات سنتی ہوں گی یا ان کو اپنے گھر کے حالات کا احساس ہوتا ہوگا، پھر یہ پیچھے مڑ کے 24 سال صفحے پلٹ پلٹ کے یہ پڑھتی ہوں گی اپنی ماضی کو، اللہ والو اس خاتون کو تو رات کو نیند نہیں آتی ہوگی کہ میں کیا کر بیٹھ، میں اللہ اللہ کرتے کدھر نکل گئی۔ اور اگلی بات آپ یہ سوچو، جو حوصلہ دینے والی ہے ہماری بہن کو بھی اور آپ حضرات کو بھی جو نئے سننے ان کو بھی، اگر اللہ ہمارے سے یہ کام نہ لیتا اور امت یہ یوں ہی چلتی رہتی، یہ تو اللہ اللہ کر رہے تھے، ان کی تو نسلوں کو بھی یہ خبر نہیں ہونی تھی کہ وظائف سے یہ میں نقصان پہنچا ہے۔ اب یہ کہہ رہی ہیں میں پچھلے 6 مہینے سے وظائف چھوڑ چکی ہے، خضری عمل وغیرہ یہ کر رہی ہیں، تو انہوں نے اگلے 6 مہینے جو گزرے ہیں جب سے انہوں نے یہ سب کچھ بند کیا ہے، پتہ نہیں اور کتنے کیے ہونے تھے، اور کتنے کیے ہونے تھے۔ اس لیے وہ تمام حضرات جو شرائط کے بغیر وظائف کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کی کہانیاں پڑھ کے سن کے تلاش چینل کی کمیونٹی پہ جا کے پڑھا کرو کہ عبرت حاصل کرو، تاکہ جو میں کہتا ہوں آپ کا یقین بنے اس بات کے اوپر۔ اس لیے تو کہتا ہوں بار بار کہ جاگدے رہنا ساڈے تے نہ رہنا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ خود تحقیق کرو، اندھی تقلید نہ کرو۔ آپ ایک پل کے لیے میری بات مان بھی چکے ہیں، میرے پیچھے چل بھی چکے ہیں، میرے مرید بھی ہیں، پھر میں جب خوشی سے اجازت دے رہا ہوں، آپ ایک پل کے لیے سوچ لیا کرو حضرت صاحب غلط ہیں، حضرت صاحب کیا ہیں؟ غلط ہیں۔ خود تحقیق کرو تاکہ تمہارا ایمان بنے، تمہارا یقین بنے، اپنے تاکہ علاقوں میں ڈٹ کے کام کرو۔ پھر یہ نہ کہو کہ شافی کہندہ ہے، وہاں ڈٹ کے کہو میں کہنی ہوں، پھر میری بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب آپ نے خود تحقیق کی ہوگی، پھر آپ اپنے علاقے میں ڈٹ کے کام کرو گے کہ شافی نہیں کہندہ، میں کہنا ماں، میں نے تحقیق کی ہے، میرے گھر والوں نے وظائف کیے یا میں نے خود وظائف کیے، میں خود کہانی ہوں، میں تو خود کہانی سنو میرے ساتھ کیا ہوا۔ تو پھر اللہ والو آپ کی بات کے اندر درد بھی ہوگا، تکلیف بھی ہوگی، احساس بھی ہوگا۔ تو جب یہ سارا کچھ ہوگا تو اللہ آپ کی زبان میں تاثیر بھی ڈال دے گا، پھر جن لوگوں کو آپ سمجھاؤ گے اللہ آپ کی آواز کو ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دے گا۔ ڈاکٹر صاحب اس مشکل میں 24 سال گزر گئے ہیں، بچوں کی عمریں زیادہ ہو رہی ہیں، بچے 35 سال تک پہنچ گئے ہیں، ہر وقت مجھے ذلیل کرتے ہیں، مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے کہ آپ کے کہنے کے مطابق میری حالت خارش والے کتے سے بھی بدتر ہو گئی ہے، میری مدد فرمائیں، مرتے دم تک آپ کو دعائیں دیتی رہوں گی، میں اپنی ہر غلطی مانتی ہوں اور اللہ سے توبہ بھی کرتی ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے، میری بہن میری بیٹی جیوندی رہو تے وستی رہو، کسی طرح کی بھی پریشانی سر درد نہیں لینی، آپ بالکل اب سیدھے رستے پہ چڑھ گئے ہو، کوئی ورد وظیفہ نہیں ہے، سورۃ طارق والا عمل آپ نے ہرگز نہیں کرنا، بس ایک میں کام آپ کو کہوں گا وہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کے گھر کے جتنے افراد ہیں وہ تعاون کریں، اللہ کرے وہ تعاون کریں آپ کے ساتھ، ان سب کو بٹھائیں، یا گھر محلے میں اپنے ہمسائے میں عزیز و اقرب دوست احباب ہیں، ان میں 2-4 لوگوں کو آپ ہفتے میں ایک دفعہ بلا لیا کریں، چاہے جمعے کو اتوار کو، جس دن آپ کو آسانی ہوتی ہے، تو اجتماعی محفل درود پاک اپنے گھر میں کروائیں۔ ایک ہے کہ آپ خود درود پاک پڑھ رہی ہیں، ایک ہے اجتماعی 5, 7, 10 لوگ بیٹھ کے ہر ہفتے میں 1 بار 2 بار جتنی بھی آسانی ہے وہ پڑھیں، اس کے اندر کوئی خرچہ نہیں کرنا، کوئی اہتمام نہیں کرنا، جو گھر میں پکا ہوا بس وہ پیش کر دیں اور ایک محفل اجتماعی کروائیں، تاکہ جو آپ نے وظائف کیے ہوئے ہیں ان کا جلال تیزی کے ساتھ ختم ہو۔ باقی خضری عمل بالکل ٹھیک جا رہا ہے، بیٹی پڑھتی ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، جن دنوں میں وہ معذور ہو جاتی ہے تو اللہ رائے دینے والا ہے، جن دنوں میں وہ ہوش و حواس میں ہو ان دنوں میں اس پہ نگاہ رکھا کریں کہ وہ پڑھتی رہے۔ باقی انمول عمل ہر چیز آپ کی ٹھیک ہے، صدقہ خیرات جو ہے جس طرح میں بتاتا ہوں وہ بھی آپ نے بتایا کہ میں صدقہ خیرات بھی کر رہی ہوں، تو صدقہ خیرات کے اندر بس یہ توجہ رکھیں کہ اپنے گھر میں خون بہائیں، جتنا خون بہائیں گے، بکرا ذبح کریں، مرغی ذبح کریں، جو وہ آپ کو آسان، اللہ نے اگر آپ کو رزق دیا ہوا ہے، اپنی بیٹی کا علیحدہ صدقہ اور اپنا علیحدہ صدقہ، جتنے گھر کے افراد ہیں ان کا سب کا علیحدہ علیحدہ کیا کریں، اور اگر اللہ نے اتنی گنجائش نہیں دی ہوئی تو ایک مرغی منگوا کے سب کی طرف سے نیت کر لیا کریں، اور اس میں آپ نے یہ دعا کرنی کہ یا اللہ جتنے بھی میں نے وظائف کیے یا میں نے تویز دھاگا کیا، ان کے جتنے بھی اثرات بد ہیں ان سب کو اس مرغی میں منتقل کر دے، یہ نیت کر کے آپ نے تکبیر ڈالنی ہے، یا کوئی اور ڈال رہا ہے تو اس کو کہو کہ ڈالو اب تکبیر، پھر آپ ساتھ کھڑے ہو کر تکبیر بھی پڑھا کرو، بسم اللہ اللہ اکبر، آپ دیکھیں گے کہ وہ سارا گند اس مرغی کے اندر منتقل ہوگا اور اس کا کالا سیاہ خون نکلے گا، یعنی آپ کو سمجھ بھی آتی جائے گی کہ ہمارا جو رجت کا معاملہ ہے وہ حل ہو رہا ہے، یا جادو کے اثرات ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں۔ یہ باتیں ہو گئی۔ صرف اگلی اور آخری بات یہ ہے
کہ اگر آپ کے گھر میں وظائف کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں یا آپ نے گھروں پہ نقش لگائے ہوئے ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ کئی عاملین کے پاس آپ لوگ جاتے رہے، ظاہر بات ہے عامل جو ہے وہ تو کام ہی تویز سے شروع کرتے ہیں، تو کوئی نقش گھر میں لگا ہوا ہے، تعویذات ہیں، یا آپ کو انہوں نے کیل دیے ٹھونکنے کے لیے، وہ جہاں جہاں لگائے ہیں، یا بچے ہیں بیٹی یا اس کے گلے میں کوئی تعویذ ڈالا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں اتار کے آپ نے شاپر میں ڈالنی ہے اور پانی میں بہا دینی ہے، جلانا نہیں ہے، دبانا نہیں ہے، کہیں پھینکنا نہیں ہے، بہتے ہوئے پانی میں یعنی نہر میں آپ نے ان کو پھینک دینا ہے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر مزید آپ کو کوئی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، جو اعمال آپ کر رہے ہیں وہ سارے ٹھیک ہے۔ ایک میں نے اضافی بتایا کہ اجتماعی درود پاک کی محفل کا اہتمام کریں، یہ ہوگی ساری باتیں۔ اور اگلی آپ کو نصیحت یہ ہے، اور وہ تمام لوگ جو رجعت کے اندر غلط وظائف کر کے پھنسے ہیں، وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رجعت کا علاج راتوں رات نہیں ہو جاتا۔ اب صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ چلیں۔ شیطان بڑا اکسائے گا، لوگ بھی تانے دیں گے، کیونکہ حالات آپ کے ارد گرد کے ایسے ہو چکے ہیں کہ 35 سال تک بچے پہنچ گئے ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، گھر میں فرسٹریشن کا ماحول ہے۔ ہمارے جیسے بھی کہیں گے کرو، کرتے کیوں نہیں، کرو کرتے کیوں نہیں، تو گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لیکن آپ کو بات سمجھ آ گئی، دوسروں کو معلوم تو نہیں ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا ظلم جو ہے وہ ڈھایا ہے۔ تو اب صبر کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ چلتے رہیں، اللہ کو مناتے رہیں، اللہ آسانیاں فرما دے گا۔ کیونکہ دیکھیں ابھی آپ نے جو باتیں لکھی ہیں کہ بچے مجھے ہر وقت ذلیل کرتے ہیں، میں خارش والے کتے سے بھی بدتر ہو گئی ہوں، اس کا کیا مطلب ہے کہ ابھی آپ کے گھر میں جو اثرات ہیں جلالی یا شیاطین کے اثرات بد یا وظائف کے اثرات بد یا جادو کے اثرات بد ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو پہلی نشانی کیا ہوگی کہ جب آپ کی پڑھائی مؤثر ہونا شروع ہو جائے گی، سب سے پہلی نشانی آپ کے گھر میں آئے گی کہ سکون آئے گا، لڑائی جھگڑے کم ہوں گے، بیماریاں کم ہوں گی۔ رشتوں کی باری تب جا کے بعد میں آنی، اس لیے رشتوں سے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اس وقت جن حالات کے اندر آپ پھنسے ہوئے ہیں، کوئی کاروبار آپ کریں گے، کوئی رشتہ کریں گے، پہلے تو ہوگا نہیں، باہر جانے کے لیے ویزا لگوائیں گے، پہلے تو لگے گا نہیں۔ اگر فرض کرو کوئی کام آپ کا ہو بھی جاتا ہے، اس کی خوشی نہیں رہے گی، بلکہ آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اس لیے میں آپ کو یہی ایڈوائز کروں گا، نصیحت کروں گا کہ حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ آپ چلتے رہے، 2 4 5 مہینے لگیں گے، معاملات کنٹرول میں آ جائیں گے، اللہ سونا آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ اور اس کے دوران اگر اللہ آپ کو آپ کے لیے آسانی فرمائے تو آپ ادھر میرے پاس ملتان بھی تشریف لے کر آئیں، جو میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوا وہ بھی کروں گا۔ باقی آپ کے اعمال جو ہے وہ ٹھیک جا رہے ہیں۔ اسی طرح وہ تمام حضرات جو غلط وظائف پڑھ کے پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی یہی ہدایات ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس بہن کے لیے ہیں تو ان کے لیے کوئی الگ ہے، ان کے لیے بھی یہی ہدایات ہیں کہ حوصلے کے ساتھ چلیں، 5 وقت کی نماز خضری عمل کا حصار کریں، سارا دن کملی والے پہ درود پڑھیں، کم از کم 1 تسبیح استغفار کی کریں۔ اور وہ تمام حضرات جو بہت زیادہ وظائف کر کے مرے ہوئے ہیں، وہ سید الاستغفار کی 1 تسبیح کریں گے، اس سے زیادہ استغفار سید الاستغفار نہیں کرنا، کیونکہ اس کے اندر نفی اثبات لا الہ الا اللہ آتا ہے، وہ جلال ہے۔ تو ہمارے ہاں تو پہلے ہی بہت جلال ہے، ہم تو پہلے جلال کو درود پاک پڑھ کے جو ہے وہ نیوٹرلائز کرنے کی، ڈیفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ جمال میں بدلے۔ تو آپ لوگ اس طرح پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد استغفر اللہ، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ، یا درود ابراہیم کے ساتھ استغفر اللہ جوڑ لیں۔ رات کو بس 1 تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ والی پڑھ لیں، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 1 تسبیح، اس سے زیادہ آپ نے نہیں کرنا۔ وہ تمام حضرات جن کے اس طرح کے ملتے جلتے مسائل ہیں، ان کے لیے یہ مکمل علاج ہے، مکمل پیکج ہے، اللہ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ ایک سوال ہے وہ اور لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، اس کا نام ریان ہے، نہیں سوکھ تے پہنے ہی کوئی نہیں ہے، نام ہوگا ریان تو نام ہوگا رمضان تے سکھی نہیں ہو سکتے، آگے سن لیتے ہیں۔ اور ایک بیٹی ہے جس کا نام رحیم ہے، دونوں بیمار رہتے ہیں کیا میں نے کہا تھا، کیا ان کا نام صحیح ہے یا پھر ان کا نام بدلنا پڑے گا؟ آپ ان دونوں کا نام جو ہے بدل دیں۔ جو بیٹے کا نام آپ نے رکھا ہوا ہے اس کا نام عبد الرحمن رکھ دیں، اور جس بیٹی کا نام آپ نے رکھا ہوا ہے رحیم، اس کا نام بدل کے آپ اس کا نام ختیجہ رکھ دیں۔ میری دعا ہے انشاءاللہ ان دونوں ناموں کی برکت سے اللہ آپ کے حالات بدل دے گا، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ باقی بچوں کے اوپر خضری میں پڑھ کے
دم کیا کریں، پانی دم کر کے ان کو پانی بھی پلایا کریں۔ خضری عمل آپ تو سنتے ہیں، خضری عمل کا آپ تو علم ہے، جو پہلی بار یہ ویلاگ سن رہے ہیں جنہیں معلوم نہیں ہے کہ میں خضری عمل بول رہا ہوں، خضری عمل کیا ہوتا ہے، تو ہمارا جو شافیہ سوشل میڈیا کا آفیشیل چینل ہے آرزو، اس پہ جائیں، چھوٹا سا عمل ہے، اس کا نام ہے خضری عمل، وہ جا کے سن لیں، ہر نماز کے بعد وہ پڑھنا ہے، پانی پہ دم کر کے بھی وہ پینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان اعمال کو جو ہے پابندی کے ساتھ کریں، اللہ سونا آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا۔ وہ تمام حضرات جو دکھ ہیں اللہ ان کا دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھ ہیں اللہ ان کا سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو ہمیں درد برے پیغام بیچتے ہیں، ہم ان کے درد جو ہے چن نہیں سکتے، ختم نہیں کر سکتے، بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی توفیق سے اللہ ہماری اس کوشش محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ اور میری آخری اور پہلی یہی گزارش، خواہش، تمنا یہی ہے کہ جو آپ حضرات سنتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں ڈٹ کے شافی بن کے حضور کے غلام بن کے کام کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے دکھ بانٹے، اللہ آپ کے دکھوں کو دور عطا فرما دے گا۔ وہ تمام حضرات جو پریشان، اللہ ان کی پریشانیاں دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھ میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور وہ تمام حضرات جو ہمارے لیے پیار بری محبت بری دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کے حق میں بھی ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ اور وہ تمام حضرات جو پریشان ہیں یا ان کی کوئی حاجات ہیں جن کے لیے انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، تو اللہ لب کشائی سے پہلے ان کی جھولیاں بھر دے، جو مانگے اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔